बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया उसामा, खालिद रहमान साहब, एम्बेसडर इब्रार साहब और ख़वातीन व हज़रात। भारत के आइन और वहाँ के जो मिजाज है वहाँ का हिंदू कौम परस्तों का, उसके बारे में इतनी आलिमाना गुफ्तगू सुनने के बाद सच तो ये है कि कोई बात कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बात ये मुझसे कह रहे हैं कि सोसाइटी का रिएक्शन क्या है इस मामले पर, और उस पर यानी आइंदा फ्यूचर हमें क्या नज़र आ रहा है, वो भी हम इस गुफ्तगू से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। मैं आपके सामने छोटे छोटे वाक़यात कुछ पेश करूँगा, कुछ जो इस मामले में तहकीक हुई है उनके हवाले दूँगा, और भारत के अंदर और भारत के बाहर इस सूरत हाल को किस तरह से समझने की कोशिश की जा रही है वो आपके सामने मैं पेश कर दूँगा। मैं आगे हो जाता हूँ। ये जून 2023 की बात है कि अमेरिका के साबिक सदर जो हैं बराक ओबामा साहब, उनका एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने ये कहा कि भारत में इस वक्त अक़लियतों की जो सूरत हाल है और ख़ास तौर पर जो मुसलमानों की सूरत हाल है, उनके इबादत गाहें महफूज नहीं हैं और उनका अपना कल्चर और अक़ीदा वो महफूज नहीं है और उनके हकूक़ महफूज नहीं हैं। और इस सारी, एक तो ये कि ये रियासती सतह पर महफूज नहीं है, और दूसरे इन अक़लियतों को और इन तबक़ात को ताकत के ज़रिए दबाया जा रहा है और रियासत के इदारे इसकी सपोर्ट कर रहे हैं। ये सूरत हाल अगर जारी रहती है तो भारत का इत्तेहाद टूट जाएगा। अगर ये इत्तेहाद टूट जाता है तो ये एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा, न सिर्फ ख़ित्ते में बल्कि ख़ित्ते से बाहर भी उसके असरात जाएंगे। ये ऐसा क्यों उन्होंने ये महसूस किया, उसकी कुछ वजूहात मैंने आपकी खिदमत में पेश की, लेकिन जो उसकी बुनियादी वजह है वो डॉक्टर मुजीब अफजल साहब ने पेश की। वो जो तीन जो बुनियादें हैं, पहली वही कॉमन कोर्ट्स, फिर बाबरी मस्जिद और 370 को रिपील करना जो कश्मीर पे किया। ये ऐसे वाक़यात थे जिसने पूरी भारत की जो यूँ कह लें कि पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन, उसको अपनी एक यानी तहरीक के तौर पे या एक यानी एक क्या कहते हैं, पागलपन जिसको कहते हैं, उस तरह की कैफियत पैदा कर दी और उसकी अपनी गिरफ्त में ले लिया। और ये जो करते हैं रिसर्चर्स और उन्होंने जो तहकीक की है, वो ये कहते हैं कि इस तर्ज़ अमल ने भारत की जितनी भी हिंदू आबादी है उस सब को इंतहा पसंद हिंदुओं में बदल दिया है, और बहुत कम लोग रह गए हैं हिंदुओं में जो इस सूरत हाल को ज़रा इससे फ़ासला रख के और गैर जानिबदारी के साथ उसका तज्ज़िया करें और उसके बारे में अपनी राय का इज़हार करें। ये जो सूरत हाल है इसका मुसलमानों पे क्या रद्द अमल हुआ, ये असदुद्दीन अवैसी साहब जो मुसलमानों के एक लीडर हैं, उनकी एक ताज़ा तहरीक जो सामने आई उसकी रोशनी में देखा जा रहा है। उन्होंने अपने इलाके, अपने रियासत से बाहर निकल कर दीगर रियासतों में भी इंतखाबी अमल में शरीक होना शुरू कर दिया है। एक जर्नलिस्ट हैं मीर अयूब, कहीं मैंने इनका नाम लिखा है, मीर अयूब अली साहब, वो ये कहते हैं कि ये आखिरी कोशिश है मुसलमानों की तरफ से कि आप मुज़ाहमत करें और पार्लिमानी सतह पर मुज़ाहमत करें और ये मुज़ाहमत पूरे मुल्क में फैला दें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा इज्तिमाई वजूद जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। लेकिन इस जो हिकमत अमली इख्तियार की अवैसी साहब ने, इसे हिंदू इंतहा पसंद और नेशनलिस्टों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से और बाज़ कांग्रेसी मुसलमानों की तरफ से भी, जो हाल ही में एक राना साहब नामी एक हिंदू मुसलमान शायर इंतकाल कर गए हैं, बड़ा मारूफ मुनव्वर राना साहब, उन्होंने भी इसकी मज़म्मत की और उन्होंने ये कहा
کہ ہم بھارت میں ایک نیا جناح پیدا نہیں ہونے دیں گے. وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ اس صورتحال کے اس مائنڈ سیٹ کے رد عمل میں جو مسلمان حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ایک نئی تحریک پیدا ہوگی جس سے بھارت کو کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. تو یہ اس صورتحال کے جواب میں مزاحمت کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے اور اس مزاحمت کے سامنے بند باندھنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. یہ جو ایجنڈا ہے خاص طور پہ مودی صاحب کا ہندو نیشنلزم کا یا ہندوتا جس کو کہہ رہے ہیں اس کا ایجنڈا ہے، وہ اس کے بارے میں برجیت سنگھ صاحب ہیں دی وائر کے ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک سٹڈی کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس یہ جو مائنڈ سیٹ ہے بی جے پی کا اور ان کی لیڈر وزیر اعظم مودی صاحب کا اور بی جے پی کے دیگر لیڈروں کا، اس نے طرز عمل یہ اختیار کیا ہے کہ بلا تحقیق جو بھی آپ کی اپوزیشن کرتا ہے، مخالفانہ نقطہ نظر اختیار کرتا ہے، آپ اس پر چڑھ دوڑیں اور اس پہ جو چاہے الزام، اس کو دہشت گرد قرار دے دیں، اس کو پاکستان اور ISI کا ایجنٹ قرار دے دیں، آپ اس کو ہندو اتحاد کا دشمن قرار دیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور آپ یہ کر لیں تو اس کے بعد آپ انہیں قتل کی دھمکی دے سکتے ہیں، ریپ کی دھمکی دے سکتے ہیں. اور جو لوگ یہ کرتے ہیں اس طرح سے ٹرولنگ، مودی صاحب خود اور بی جے پی کے جو اہم لیڈر ہیں ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں. اور بعض ایسے بھی وہ دیکھے گئے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف فالو کیا بلکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی بعض سطحوں پر ان کو کی. ایک محققہ ہیں زینب اسکندر، انہوں نے اس صورتحال کا جائزہ لیا ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ اس سارے معاملے میں اب بھارت کے اگر میڈیا کا جائزہ لیں تو وہ خبر پروڈیوس نہیں کر رہا، وہ ایک نئی چیز پروڈیوس کر رہا ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیانیہ یا نیریٹو سیلنگ کر رہا ہے. آپ کو جی چاہتا ہے تو آپ اس کو خرید لیں، نہیں جی چاہتا تو نہ کریں، اور نہ کریں تو پھر آپ کے لیے موجود ہے بی جے پی کی طرف سے، انتہا پسندوں کی طرف سے کہ آپ پاکستان کے ایجنٹ ہیں، آپ علیحدگی پسند ہیں، آپ دہشت گرد ہیں، آپ نکسل باڑی ہیں جو ایک علیحدگی پسندوں کا گروہ. تو اس پر آپ اس طرح کا آپ پر الزام لگ سکتا ہے. آپ نہ خریدیں وہ، تو آپ پھر اس کے نتائج کے لیے تیار رہیں. دوسرا وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو ایک بلڈوز کیا جا رہا ہے ایک نیریٹو، اس کے نتیجے میں جو یہ اس بلڈوزر نے دراصل اقلیت کو بھی کیا ہے، اختلاف کرنے والوں کو بھی روندا ہے، لیکن اصل میں اس نے جمہوریت کو رون دیا ہے. جمہوریت بظاہر جمہوریت موجود ہے اور اس جو کہتے ہیں کہ سب سے بڑی ہے اپنے سائز کے اعتبار سے وہ بھی ہے، لیکن جمہوریت کی روح اس کے اندر سے ختم ہو گئی ہے. جس کی ایک مثال جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے دی کہ وہ 370 کو ریپیل کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن کی جو اصل کلاز ہے اس کو نظر انداز کر کے وہ طرز عمل اختیار کیا اور عدالت نے بھی اس کو تسلیم کر لیا. تو زینب اسکندر جو ہیں وہ خدشہ ظاہر کرتی ہیں کہ اگر یہ طرز عمل جاری رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں آئندہ چند برسوں میں نہ انسانی حقوق کا تحفظ برقرار رہ سکے گا بھارتی انڈیا میں، اور نہ شہری آزادیوں کا کوئی تصور وہاں آپ کیا کر سکیں گے، کیونکہ آپ صورتحال اتنی ورس ہوتی چلی جا رہی ہے. اچھا، ایک ڈاکٹر بالاجی وشواناتھن ہیں، انہوں نے اس ساری صورتحال کا تجزیہ اپنے انداز میں کیا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور جو ابھی ہم نے یہ سنا کہ سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن کو اپہولڈ نہیں کرتی، وہ ایک اکثریت کے طرز عمل کو انفورس کر دیتی ہے اپنے فیصلوں کے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں وفاقی اداروں بشمول سپریم کورٹ آف انڈیا اس کا احترام ختم ہوتا چلا جا رہا ہے.
اور یہ جو سپریم کورٹ کا، ریزرو بینک کا، فوج، ریلوے اور اس طرح کے جتنے بھی وفاقی ادارے ہیں، چونکہ وہ جو ایک بالادست فورس ہے، جو اکثریت ہے، اس کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، اور وہ جو ان کا سیکولرزم ہے یا آئین کی منشا ہے اس کی پاسداری نہیں ہوتی، اس کے نتیجے میں یہ ادارے بھارت میں مجموعی طور پر اپنا اعتبار کھوتے چلے جا رہے ہیں اور اپنا احترام بھی کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں وہ سوال اٹھاتے ہیں ڈاکٹر بالا جی کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا ایسا ٹوٹ پھوٹ کا شکار جو معاشرہ ہے، کیا وہ ٹوٹ جائے گا، کیا بھارت کا اتحاد ختم ہو جائے گا؟ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن کون کرے گا اسے؟ کیا پاکستان کرے گا؟ کیا آئی ایس آئی کرے گی؟ اس کے لیے انسٹرومنٹل ہوگی، جیسے مشرقی پاکستان میں بھارت نے کردار ادا کیا۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان اور آئی ایس آئی اتنی طاقت تو نہیں رکھتے کہ وہ یہ کام کر سکیں، لیکن بہرحال سوسائٹی کے اندر تقسیم گہری ہوتی چلی جائے گی اور مسائل بڑھتے چلے جائیں گے۔ ایک اور محقق ہیں مہر شرما صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سارا ایک رجحان وہاں پیدا ہوا، جو ایک تحریک کی صورت میں صورت چل رہی ہے، اس میں یہ ہوا ہے کہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے اور جو اس کے ایلائز ہیں وہ پیچھے چلے گئے ہیں اور مودی صاحب کی شخصیت غالب آ گئی ہے۔ تو مودی صاحب کی شخصیت کے غالب آنے سے آمرانہ رجحانات جو ہیں وہ پرورش پانے لگے ہیں، اور یہ آئندہ آنے والے دنوں کے لیے بہت خطرناک بات ہے۔ دوسری وہ جو بات کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندو مت اگرچہ ریاستی مذہب تو نہیں ہے، لیکن ریاست اپنی پوری طاقت کے ساتھ، جیسے ابھی ہم نے سنا، وہ ہندو مت کے پیچھے کھڑی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باقی سارے عقیدے رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں اور محرومی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال میں جو بھارت کے دانشور طبقات ہیں، جمہوریت پسند لوگ ہیں، وہ بے بسی محسوس کرتے ہیں، اور وہ یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اس کرائسس سے کیسے نکل سکیں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جمہوریت کمزور سے کمزور ہوتی چلی جائے گی، اور وہ جو پیشین گوئی کی ہے براک اوباما صاحب نے، اس کی طرف معاملہ بڑھتا چلا جائے گا۔ کب ایسا ہوگا اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا سکتا، لیکن میرے خیال میں کہ جو جیسا جمہوری عمل وہاں موجود ہے وہ اس کو بہرحال بہت دیر تک سنبھالے رکھے گا، اور لیکن معاملات بگڑتے چلے جائیں گے۔ ایک بات مجھے ایڈمٹ کرنی ہے، ڈاکٹر مجیب افضل صاحب نے جو بات کہی، میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ جب آزادی کی تحریک چل رہی تھی تو قائد اعظم نے جو اپنے 14 نکات پیش کیے، اور اس کے علاوہ جو داخلی آزادی کے لیے تجاویز پیش کی، اس میں جو منیمم تجاویز بھی تھیں وہ بھی کانگریس نے تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ تو میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اتنی ان کے ہاں گنجائش کیوں نہیں ہے۔ پھر اب جو صورتحال ہے وہ بھی، یعنی آپ نہ پڑوسی کی کوئی بات مانتے ہیں، نہ اپنے اندر کسی دوسرے سیگمنٹ کی بات ماننے کو تیار ہیں، تو اس کی وجوہات، بنیادی وجہ مجھے ڈاکٹر مجیب افضل صاحب کی بات سے سمجھ میں آئی کہ وہ پورا سیٹ اپ ہی تنگ نظری پر مبنی ہے۔ جیسے ڈاکٹر فخر صاحب نے بھی کہا کہ چھوٹے دل کا ملک ہے، چھوٹے دل کی سوسائٹی ہے، تو ان کے اندر برداشت ہی نہیں ہے۔ تو جن کے اندر برداشت نہ ہو وہ زیادہ دیر تک اکٹھے رہ نہیں سکتے، بالآخر وہ خود کو بھی مصیبت میں ڈالیں گے اور ہم سب کو بھی مسائل میں شکار کریں گے۔ بہت شکریہ۔